इंसान फितरी तौर पर इंतहा पसंद वाक़े हवा है। ये नफरत करने लगे तो नरम व नाजुक फूलों को भी बेदर्दी से मसल दे, और प्यार करने आए तो इस शिद्दत से कि कांटों को दामन में सजा ले। कभी प्यार की शबनम का एक कतरा भी हमें सैराब कर दे, और कभी चाहतों के अंदर दरिया भी हमारी तशना लबी के आगे हार मान जाएं। बदगमानी की कैफियत तारी हो तो अपना भी बेगाना लगे, और खुशगुमानी हो तो दुश्मन को रफीक समझकर गले से लगा लें। नासिर मेरा चचाजाद था, मुझे चाहता था। इसकी चाहत भी अनटते दरिया की मानिंद थी, मगर मैं इससे नफरत करती थी। वो मेरी मंजिल ना था, मुझे देहाती माहौल भी पसंद ना था। मेरी आंखों में बसने वाला शहजादा खूबसूरत पढ़ा लिखा और सूट बूट में मलबूस शख्स था, जो शहर में रहा और पिला बढ़ा हो। मेरा गांव पंजाब के शहर रावलपिंडी के जुनूब मगरबी इलाके की तरफ बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान वाक़े है। एक वक्त था कि हमारा गांव दूर जदीद की सहूलतों से महरूम था। एक कच्ची सड़क पिंडी से हमारे गांव तक जाती थी। इस रूट पर सिर्फ 10 बसें चला करती थीं। गांव में एक मिडिल स्कूल था, जहां लड़के और लड़कियां इकट्ठे होते थे। बिजली ना थी, अस्पताल की कमी भी शिद्दत से महसूस होती थी। हमारे गांव के कई लोग बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते थे। नासिर और मैं इकट्ठे ही गांव के स्कूल में पढ़ते थे। नासिर के वालिद मेरे अब्बा जान से बड़े थे। गांव में हमारी जायदाद सबसे ज्यादा थी। मेरे चचा और वालिद दोनों भाई मिलकर जमींदारी करते थे। आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत मिसाली थी। नासिर और मैं हम उम्र थे। कुदरत ने मुझे बेहद हुस्न से नवाजा था, जबकि नासिर शक्ल व सूरत के लिहाज से बहुत पीछे था। लगता था वो हमारे खानदान का फर्द ही नहीं है। इसका सियाह रंग और पका चेहरा मुझे बिल्कुल नहीं भाता था। मैं बचपन ही से इस्ना पसंद करती थी। बदसूरत होने के बावजूद वो क्लास का होनहार तालिब इल्म था। असातिज़ा उसे बहुत चाहते थे, मगर मैं हर मामले में उसे नीचा ही दिखाने की कोशिश करती थी। मिडिल का इम्तिहान नासिर ने फर्स्ट डिवीजन में पास किया, जबकि मैं बमुश्किल पास हुई। इसके बाद हालात ने इजाज़त ना दी तो नासिर ने तालीमी सिलसिला ख़त्म करके ज़मींदारी में बाप और चचा का हाथ बटाना शुरू कर दिया, जबकि मैं घर की होकर रह गई। कुछ अरसे बाद जब मुझे इल्म हवा कि मेरी और नासिर की निस्बत बचपन में ही तय हो गई थी तो मैं तरफ उठी। मैं किसी सूरत में भी नासिर की हमसफ़र नहीं बनना चाहती थी, मगर अब इनकार करना भी मेरे इख्तियार में ना था। फिर भी मैंने अपनी माँ को बता दिया कि मैं नासिर को नापसंद करती हूँ, इसलिए मैं इससे शादी नहीं करूँगी। माँ ने मेरी बात सुनी तो परेशान किन लहजे में बोली, दो सलमी बेटी, नासिर जैसा भी है, तुम्हें इससे शादी करनी ही होगी। तुम दोनों की निस्बत बचपन में ही तय पा गई थी। हमारे खानदान की ये रेत रही है कि जो रिश्ता एक बार तय हो जाए वो टूटा नहीं करता। इसलिए तुम सब कुछ भूल जाओ और नासिर के सिवा किसी के बारे में ना सोचो। मजबूर मुझे खामोश हो जाना पड़ा, लेकिन मैंने ये हद कर रखा था कि कुछ भी हो जाए मैं नासिर से शादी नहीं करूंगी, ख्वाह इसके लिए मेरी जान ही ना चली जाए। नासिर हमारे घर आता रहता था, मगर मैं इससे बात करना भी गवारा ना करती थी। मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत थी। नासिर भी बखूबी जानता था कि मैं उसे नापसंद करती हूँ, मगर इसके बावजूद मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत के दीप जलते देखे थे। गांव के लोग नासिर के किरदार की बहुत तारीफें करते थे। वो गांव के लोगों के दिक दर्द में शरीक होता और गरीबों की बेलौस मदद करता था। मैं किसी की जबान से इसकी तारीफ सुनती तो मेरे अंदर एक आग सी लग जाती। मैं जी भर कर इसकी बुराई करती और दिल की भड़ास निकाल लेती। ये मेरी दुआओं के असर था कि कुदरत का करिश्मा के एक रोज़ मेरे अब्बा जान और ताया जान में किसी बात पर इख्तिलाफ हो गया। बात लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची। वो जो कभी एक जान थे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मैं जानती थी कि ज़ियादती मेरे अब्बा जान की है, मगर वो फिर भी किसी सूरत हार मानने को तैयार ना थे। मेरे लिए तो ये झगड़ा जिंदगी की नवीद बन चुका था। मैं अम्मी और अब्बा के साथ थी। गांव के लोगों ने बजाय सुलह कराने के इस नाराजगी को और भी हवा दी और लगाई बुझाई करके इस मसले को और बुझा दिया। दोनों भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तमाम जायदाद का बंटवारा हो गया। मेरी और नासिर की मंगनी भी तोड़ दी गई। मेरे मन में घंटियां सी बज उठीं। मैंने सजदा शकरा अदा किया कि मेरे मन की मुराद पूरी हो गई थी। एक रोज नासिर अचानक हमारे घर आ गया और मेरे अब्बा जान से कहने लगा, चा जान, आप छोटे हैं, गलती और ज़ियादती भी आपकी है, इसलिए बड़े भाई से माफ़ी मांग लें और ख़ानदान की इज्जत को ज़माने वालों के सामने तमाशा ना बनने दें। मैंने और अब्बा जान ने नासिर की इस जुरत पर इसकी खूब खबर ली और उसे खरी खरी सुनाकर भेज दिया, और ये भी कह दिया कि आज के बाद वो हमारी हवेली में कदम न रखे। यूं ही 4 साल बीत गए। हम एक होकर भी एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। अब्बाजान ने मेरी ख्वाहिश की तकमील कर दी।
ہمارے دور کے رشتہ دار عرصہ سے لاہور میں مقیم تھے۔ میری شادی ان لوگوں میں کر دی گئی۔ شہزاد بہت ہی خوبصورت اور سمارٹ تھا۔ وہ میرا آئیڈیل تھا۔ لاہور میں کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کرتا تھا۔ میں شادی کے بعد لاہور چلی گئی اور شہزاد کے ہمراہ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ ناصر کو میں ایک خواب سمجھ کر بھول گئی۔ میں گاؤں میں کم ہی جاتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ناصر نے عمر بھر شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ مجھے بھلا اس سے کیا غرض تھی؟ میری طرف سے وہ جہنم میں چلا جائے۔ میں تو اس کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتی تھی، اسی لیے میں کم ہی جاتی تھی۔ اگر جاتی تو بھی ایک دن اور رات ٹھہر کر لاہور آ جاتی تھی۔ شہری زندگی مجھے راس آ گئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، عید کی آمد تھی۔ ابا جان کا اصرار تھا کہ اس مرتبہ میں اور شہزاد ایدان کے ہمراہ گاؤں میں منائیں۔ ہم جب راولپنڈی کے بس سٹاپ پر پہنچے تو ہمارے گاؤں جانے والی آخری بس اسٹینڈ پر کھڑی تھی۔ شام ڈھلنے والی تھی، موسم بھی ابر آلود تھا، بارش کا قوی امکان تھا۔ بس خالی ہی تھی۔ میں اور شہزاد فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ مسافر آتے گئے۔ بس جب چلی تو اس میں تلدھرے کو جگہ نہ تھی۔ بس میں مسافروں میں واحد عورت تھی۔ کئی لوگ بس کے اندر کھڑے تھے اور کئی چھت پر بیٹھے تھے۔ بس آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شہری حدود سے باہر نکلی اور گاؤں جانے والی کچی سڑک پر آ گئی۔ اس سڑک پر روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، کیونکہ اس دور میں اس علاقے میں بجلی ہی نہ تھی۔ ابھی بس نے 10-12 میل کا سفر طے کیا ہوگا کہ بس ایک جھٹکے سے رک گئی اور ڈرائیور نے انجن بھی بند کر ڈالا۔ شہزاد نے تجسس بھری نظروں سے ڈرائیور کی طرف دیکھا کہ اس نے گاڑی کیوں بند کر دی ہے۔ اتنے میں ایک مضبوط اور لمبے قد کا شخص چہرہ نقاب میں چھپائے ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور لہرا رہا تھا۔ وہ بہت ہی غضبناک لہجے میں بولا، خبردار، اگر تم میں سے کسی نے ہلنے یا گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو بھون کر رکھ دوں گا۔ بس میں سناٹا چھا گیا۔ تمام مسافر سہم گئے اور آنے والے برے وقت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد اس نقاب پوش نے چہرے سے نقاب اتارا اور کہنے لگا، تم لوگ مجھے پہچان گئے ہوگے، اگر نہیں تو بتا دوں کہ میں جہانی ڈکیت ہوں۔ سناٹا ور بھی گہرا ہو گیا۔ تمام مسافر اس کا نام سن کر خوفزدہ ہو گئے۔ میں پہلی بار جہانی ڈکیت کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔ وہ کئی کیسوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ اس کی گرفتاری پر انعام بھی مقرر تھا، مگر پولیس اس کے باوجود اسے گرفتار کرنے میں ناکام ہو چکی تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جہانی خود بھی بڑا مظلوم ہے، اسے حالات نے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ گاؤں کے زمیندار نے اس کی بہن کے بے آبرو کیا تھا۔ وہ زمیندار کا مزارع تھا، اس کا ہر ستم سہتا تھا، مگر وہ یہ ظلم برداشت نہ کر سکا اور گاؤں کے زمیندار کو قتل کر کے فرار ہو گیا اور پھر وہ ڈاکو بن گیا۔ جبکہ کچھ کہتے تھے کہ جہانی بچپن میں ہی اغوا ہو گیا تھا۔ کچھ کہتے تھے کہ اس کا باپ بھی ڈاکو تھا اور یہ سب کچھ اسے ورثے میں ملا ہے۔ نہ جانے اس میں حقیقت کیا تھی، مگر اس وقت ہم سب کو ان باتوں سے کوئی غرض نہ تھی، بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی جان بچانے کی فکر پڑی تھی۔ چند لمحے اس نے پوری بس کے مسافروں کا جائزہ لیا اور پھر وہ میری طرف بڑھا اور میرا ہاتھ برقعے میں سے کھینچ کر پکڑ لیا اور کہنے لگا، چلو میرے ساتھ۔ شہزاد بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا کہ کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ وہ شہری بابو ہونے کی باوجود اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جہانی سے الجھ پڑا۔ ذلیل انسان، شرم نہیں آتی تمہیں کہ گھر میں تمہاری ماں بہن نہیں ہیں؟ یہ کہہ کر شہزاد نے میرا ہاتھ جہانی کی گرفت سے آزاد کرا لیا۔ میں نے جہانی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ غصے میں میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر جہانی پر کسی بات کا اثر نہ ہو رہا تھا۔ اس نے پھر میرا بازو پکڑ لیا۔ شہزاد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے ایک بھرپور تھپڑ جہانی کے چہرے پر جڑ دیا، جس کی آواز تمام مسافروں نے سنی۔ جہانی کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس نے میرا باز واؤ چھوڑ دیا اور شہزاد کو گھسیٹ کر بس سے باہر لے گیا اور اسے بے دردی سے مارنے لگا۔ میں نے کافی شور مچایا، مگر کسی نے بھی میری آہ واؤ فریاد نہ سنی۔ سب انجان بن کر ایک انسان کی الف بے بسی اور ایک درندے کے وحشیانہ پن کا تماشا دیکھتے رہے۔ شہزاد جہانی کی مار کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جہانی پھر بس کے اندر آ گیا اور مجھے بھی گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ میں بہت واویلا کیا، مگر کوئی بھی میری مدد کو نہ آیا۔ سب بزدل تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ میں نے روتے ہوئے جہانی کو خدا اور رسول کے واسطے دیے اور کہا میں اس کی بیٹیوں کی طرح ہوں، وہ مجھ پر رحم کرے اور مجھے چھوڑ دے۔ مگر جہانی پر میری آہ وزاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا تو ضمیر ہی مر چکا تھا۔
مسافروں میں سے کسی میں اتنی ہمت اور جرأت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر جہانی کا راستہ روکتا یا اس ظلم اور زیادتی کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا۔ سب کے سب بس کی کھڑکیوں میں سے ایک مجبور اور بے بس عورت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جہانی مجھے لے کر آگے بڑھنے لگا۔ میں مزاحمت کی اور اسے کو سنے لگی، مگر میری مزاحمت نے جہانی کے غصے کو اور ہوا دی۔ اس نے میرے شہزاد پر گولیاں برسا کر میری آنکھوں کے سامنے ہی مار ڈالا۔ میں لمحوں میں بیوہ ہو گئی۔ میں شہزاد کی لاش سے لیٹ کر رونا چاہتی تھی مگر جہانی نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہ مجھے گھسیٹ کر آگے لے گیا اور پھر ایک جگہ رک کر بس کے مسافروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اس لڑکی کو لے جا رہا ہوں، اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو آ کر اسے بچا لے۔ میرا نام جہانی ڈکیت اور جہانی نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا۔ یہ کہہ کر ہاتھ ہانی پلٹا۔ میرا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ میں مسلسل چلا رہی تھی اور حسرت بھری نگاہوں سے مسافروں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی غیرت مند مجھے بچا لے۔ میرے لبوں سے آئیں اور دعائیں ایک ساتھ نکل رہی تھیں کہ اے پروردگار، اے رب ذوالجلال میری مدد فرما۔ شاید وہ دعا کی مقبولیت کا لمحہ تھا۔ خدا نے میری سن لی تھی۔ بس کی چھت سے ایک مسافر نیچے کودا اور ہم تک آ پہنچا۔ ان نے مجھے جہانی کی گرفت سے لمحوں میں آزاد کرایا اور پھر کسی بھوکے شیر کی مانند جہانی پر ٹوٹ پڑا۔ جہانی اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ جہانی نے اس مسافر کو زیر کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس مسافر نے بھی بہت زور لگایا مگر جہانی اس کے سامنے چٹان ثابت ہو رہا تھا۔ اس مسافر نے اپنی شلوار کے نیفے سے خنجر نکال لیا اور جہانی پر پل پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جہانی کے جسم میں کئی سوراخ کر ڈالے۔ وہ بری طرح لہو لہان ہو گیا اور کچھ دیر تڑپ کر وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا۔ اب مسافر بس سے نیچے اتر آئے اور اس مسافر کی طرف بڑھے جو ایک طرف بیٹھا ہنپ رہا تھا۔ اس کے جسم پر کئی زخم آئے تھے، وہ کسی قدر اندھیرے میں تھا۔ میں اس کی صورت نہیں دیکھ پائی تھی۔ مشرق کی جانب سے چاند طلوع ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ ایک دو مسافر شہزاد کی لاش کی طرف بڑھے اور کچھ میری طرف آ گئے۔ میں اپنی کلائی پکڑے زمین پر بے سد پڑی تھی۔ میرے اعصاب شل ہو چکے تھے، مجھ میں اٹھنے کی تاب ہی نہ تھی۔ ویسے بھی عید کے گرد کافی مسافر جمع ہو گئے تھے۔ میں منتظر تھی کہ لوگ مجھے خوشخبری دیں کہ شہزاد زندہ ہے۔ میں لاشعوری طور پر اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ شاید میں خود کو اس کی موت کا یقین نہیں دلانا چاہتی تھی۔ میں بھی اور آہستہ آہستہ اس اجنبی مسافر کی طرف بڑھی جو میری خاطر زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک مسافر کو دیا اور کہا، یہ ان کے زخموں پر باندھ دو۔ اس مسافر نے دوپٹہ پھاڑ کر اس کے زخموں پر باندھنا شروع کیا تو میں بھی اس کے قریب ہو گئی۔ میں نے اس مسافر کو دیکھا تو میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ وہ ناصر تھا، میرا کزن، میرا سابقہ منگیتر۔ میں فوراً ناصر کے قدموں میں جھک گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ناصر، میں سوچی تھی کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی ہوگی اور تم میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرو گے، مگر آج جو کچھ تم نے کیا وہ میں زندگی بھر نہ بھولوں گی۔ ناصر نے میری طرف دیکھا اور کراہتے ہوئے بولا، واہ سلمی، عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ یقین کرنا سلمی، مجھے قطعی یہ معلوم نہیں تھا کہ جہانی کا شکار ہونے والی لڑکی کون ہے۔ یہ تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ وہ تم ہو۔ سلمی، شاید قدرت کو ہمارا من منظور نہ تھا۔ میں قدرت کے اس فیصلے پر شاکر ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی لڑکی بھی ہوتی تو تب بھی میں وہی کچھ کرتا۔ جواب کیا ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں تمہارے خاوند کو نہیں بچا سکا۔ شاید تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ یہ کہہ کر ناصر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر شہزاد کے پاس لے آیا اور تب میں وہ خوفناک منظر دیکھنے پر مجبور ہو گئی جس سے میں آنکھیں چرا رہی تھی۔ شہزاد لہولہان تھے اور ان کی ویران آنکھوں میں جیسے تشکر بھرا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ناصر کے شکر گزار ہوں کہ اس نے ان کی عزت لٹنے سے بچا لی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں زندگی بھر ناصر کی بدصورتی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتی رہی۔ میں نے اس کے کردار کی خوبصورتی پر توجہ نہ دی۔ آج مجھے پتہ چلا تھا کہ گاؤں کے سبھی لوگ اس کی تعریفیں کیوں کرتے تھے۔ وہ واقعی تعریف کے قابل تھا۔ ناصر پر مقدمہ چلا مگر جلد ہی اسے نہ صرف بری کر دیا گیا بلکہ تعریفی اسناد اور انعام سے بھی نوازا گیا۔ جب ان حالات کا علم میرے والدین کو ہوا تو ان کے سر بھی ناصر کی عظمت کے سامنے جھک گئے۔ میرے ابا جان نے ناصر کے والد سے معافی مانگ لی۔ برسوں بعد بھائیوں میں خود بخود صلح ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد میرے والدین نے خود چاہا کہ میری اور ناصر کی شادی کر دی جائے۔
جب مجھے اور ناصر کو والدین کے فیصلے کا علم ہوا تو ہم دونوں نے ان کا یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ میں ناصر کو بھائی بنا چکی تھی۔ میں اس فخر میں رہنا چاہتی تھی کہ میں ایک غیرت مند بھائی کی بہن ہوں۔ میرا کوئی بھائی جو نہیں تھا۔